रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 73 से लेकर और 77 तक इंशाअल्लाह हम देखेंगे। व इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती अनिस सिराती लनाकिबून। अच्छा सॉरी 73 से शुरू करते हैं। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम व इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती अनिस सिराती लनाकिबून वलौ रहिमनाहुम व कश्शफना मा बिहिम मिन दुर्रिल ललज्जू फी तुग़यानिहिम यामहून वलक़द अख़ज़नाहुम बिल अज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम व यतदर्रऊन हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीही मुब्लिसून। तर्जुमा देखते हैं। आप तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास्त से हटकर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर रहम करें और वह तकलीफ जिसमें आज ये मुब्तला हैं दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। इनका हाल तो यह है कि हमने उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, फिर भी ये अपने रब के आगे ना झुके, ना आजिज़ी इख्तियार करते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहाँ तक पहुंच जाएगी कि हम इन पर सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दें तो यकायक तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर खैर से मायूस हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, एक्चुअली इतना गैप भी आ गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको रिकैप करें तो जो हमने आखिरी आयत की थी, आयत नंबर 72 तक हमने की थी, तो उसमें हमने देखा था कि रसूल जो है वो अल्लाह से किसी काम के लिए कोई अजर तलब ना अल्लाह से करते थे ना लोगों से। यानी अल्लाह से इस तरह के वो अल्लाह की खातिर करते थे, यानी अल्लाह से ये नहीं कि कोई नेक काम कर रहे हैं या अल्लाह का दीन आगे पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह से भी उम्मीद रख रहे हैं कि अल्लाह ताला मैं कर तो रहा हूं काम, तो बस आप मेरा फला फला दुनिया का मामला भी बनाएं। यानी ना अल्लाह से लालच थी और ना ही लोगों से। तो यहां तक हमने देखा था ना। फिर हमने उसके ज़िमन में देखा था कि आज भी जो दीन का काम दाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको बेगर्ज होके दीन का काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना चाहिए कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। यहां तक हमने देखा था ना। तो अब यहाँ पे आगे जो बात हो रही है वो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम और क्या था, या आपकी जो बेसत का मकसद था वो और क्या था कि आप लोगों को, इंसानियत को सीधे राह पे लगाएं, उनको गुमराही की दलदल से निकालें, उनको गाइडेंस की तरफ उनकी रहनुमाई करें, गाइडेंस दें उनको। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि जो लोग मगर आखिरत को नहीं मानते तो उनका क्या मामला होता है कि वो इस राह रास्त से, सिराते मुस्तकीम से हट कर चलना चाहते हैं, अलग एक राह अपनी अपनाना चाहते हैं। क्यों? मसला सारा क्या है कि आखिरत पर यकीन नहीं। और यकीन का क्या मतलब है कि मुसलमान होते हुए ये सोचते हैं कि पता नहीं कब क़यामत आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, कल की कल देखेंगे, आज से फिक्र करने की क्या जरूरत है, लिव फॉर टुडे, आज के लिए जिंदा रहो। तो जाहिर है जब हिसाब किताब का डर नहीं है और क़यामत का डर नहीं है तो फिर आप ये देखें ना, अमल क्या मायने रखता है। फिर जब डर ही खत्म हो गया आखिरत का, जब अल्लाह से मिलने का डर खत्म हो गया, या आप समझिए कि क़यामत का दिल में बस एक गुमान सा है, तो आगे उसके जो रेपरकशंस होंगे, नंबर 1 डर निकलेगा अल्लाह का, और नंबर 2 ये कि अमल नहीं करेगा आदमी। तो ये अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बेगर्ज होके जो दावत दे रहे हैं तो वो दावत में देने में भी तुम्हारा अपना फायदा है। इसमें एक हदीस भी हमें मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारी पीठों से पकड़कर आग में गिरने से बचा रहा हूं, मगर तुम होके पतंगों की तरह आग में कूदे पड़ते हो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। यानी मुराद ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे से, पीठों से पकड़ पकड़ के आज भी अगर आपकी जो अहादीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान जो आपके ऊपर नाजिल हुआ, तो कुरान पढ़ने से मुराद ही यही होती है कि जहां कहीं हम भटकने लगते हैं, जहां कहीं हम गुमराह होने लगते हैं, कुरान हमें वाकई पीछे से पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है। ये हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद जो एक मेजॉरिटी लोगों की है वो क्या चाहते हैं कि वो गुमराही में मुब्तला रहें, वो अंधेरों को में रहना ही पसंद अपने लिए करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं मजीद जो आयत आ रही हैं, आयत नंबर 74 से लेके अब 77 तक हम एक इन जनरल सारा इसका जायजा लेते हैं
اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پر نہ چلنے کی ان کی بیسک جو وجہ ہے ان آیات میں ہمیں بتائی جا رہی ہے، وہ ہے آخرت کا انکار. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کفار کا، جب ہم ذکر کریں گے تو آخرت کا سرے انکار تھا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں جو ہے وہ رل مل جائیں گی اس میں قبر میں جب ہم جائیں گے، اور ہمیں کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو بات مسئلہ یہ تھا یا بات یہ تھی ساری کہ اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں بغض تھا، نفرت تھی، اناد تھا. تو اس کی وجہ سے وہ اس دلدل میں پھنستے چلے گئے. اوپر سے شرک کے سائے ان کے اوپر منڈلا رہے تھے. یعنی مراد یہ کہ ان کا جو اپنا کانسیپٹ تھا، ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ شرک میں بھی ملوث تھے. تو ان ساری چیزوں نے ان کو للجو، جو یہاں ٹرم آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ ہے آیت نمبر 75 میں. للجو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گہرا سمندر، یعنی اور اس کے کچھ اگر ڈکشنری میننگ آپ دیکھیں تو اس سے مراد ہوتی ہے بحث میں چمٹ جانا. یعنی مراد یہ ہے کہ آخرت کے انکار نے ان کو اتنا غیر ذمہ دار بنا دیا ہے کہ یہ ایک جیسا گہرا سمندر ہوتا ہے اس کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے، تو اس طرح یہ بحثوں میں لگ کے کیل و کال نکال کے اور اعتراضات دین کے اوپر کر کے یہ بالکل گہرے سمندر کے اندر، گمراہی کے اندر آپ سمجھیں کہ ڈوب گئے. یہ مراد ہے. دوسری بات یہ کہ مزید اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کبھی رحم کیا یا ان کے اوپر کوئی آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو ہٹا دیا، تو یہ نعمت اور سکون پانے کے باوجود بھی، ان کو جب نعمت بھی مل گئی تو بھی انہوں نے ماضی کی سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا، بلکہ اور زیادہ اطراء ہے. ماضی میں جو ان کا کفار کا معاملہ تھا وہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی کبھی آزمائش ان کے اوپر آئی انہوں نے کبھی عاجزی اختیار نہیں کی، بلکہ حقیقت کیا تھی کہ غم جب آتا تھا ان کے اوپر، آزمائش آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، تو بجائے اللہ کے آگے اور جھک جائیں یہ مایوس ہو جاتے تھے. مبلسون جو یہ ورڈ آ رہا ہے آیت نمبر 77 میں، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. مبلسون سے بہت سارے معنی اس سے مراد ہیں، مایوس، اور اس کے علاوہ ہے ڈپریسڈ، ناامیدی. ٹھیک ہے، تو فی الحال یہی دیکھتے ہیں، اتنے اس کے معنی، باقی میں آپ کو پھر اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. اس ٹرم کو آگے دیکھیں گے، اس کو تھوڑا جب تفسیر ہو جائے گی نا تب. تو یہاں پہ بلکہ ان کا معاملہ کیا ہوا اس سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جتنا ان کے اوپر غم آئے مزید، تو بجائے، جب دیکھیے انسان کے اوپر جب تکلیف آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا جو انسان دین کی طرف ہوتا ہے نا، تو وہ پہلے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے. ان کا معاملہ کیا تھا کہ جتنا ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی تھی تو یہ بجائے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے تھے، مایوس ہو جاتے تھے، ڈپریسڈ ہو جاتے تھے. اور اس کی ایک نشانی ہوتی ہے اس طرح کے جملے ادا کرنا، ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ میرے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا. تو نہ یہ صبر کرتے تھے، نہ غلطی کی اصلاح کرتے تھے، نہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ میری ناشکری کی وجہ سے کہیں دوبارہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے. تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر آ گئیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں کے بعد نعمتوں کا مزہ بھی چکھایا. تو اب آگے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اسی میں آیت نمبر 77 میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں. تو اب یہاں پر ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس میں عذاب سے مراد دو طرح کے عذاب ہیں. ایک تو ایک عذاب اگر دنیاوی عذاب لیں، ایک دنیاوی عذاب ہے، ایک آخرت کا عذاب ہے. اگر دنیاوی عذاب ہم مراد لیں تو اس سے مراد وہ شکست ہے جو جنگ بدر کے موقع پر کفار مکہ کو ہوئی تھی،
جس میں ان کے تقریباً 70 جو تھے ان کے سردار وہ مارے گئے تھے، آدمی ان کے مارے گئے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور اگر ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں، مفسرین نے دنیا کا عذاب ایک اور مراد لیا ہے، وہ قحط ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں اہل مکہ کے اوپر نازل ہوا تھا، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ بخاری میں دعا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط رہا، اس طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو دنیاوی عذاب اگر ہم یہ دیکھیں تو 2 طرح کے یہ عذاب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کفار کے اوپر نازل کیے، اور پھر کفار قحط سالی میں مبتلا کر دیے گئے تھے۔ پھر آگے واقعات آتے ہیں کہ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو جس پر یہ آیات نازل ہوئیں، ابن کثیر نے اسے روایت کیا ہے۔ یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے سخت بھی تمہارے اوپر عذاب آئے اور اتنا سخت بھی تمہارا حال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ان کی قحط ہٹا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر نہ عاجزی آئی، نہ یہ گڑ گڑائے، نہ انہوں نے اپنی کوئی اصلاح کی، نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر نگو کیا۔ تو یہ ان کی ہسٹری تھی۔ اچھا، اب کچھ مفسرین نے اس عذاب سے مراد لیا ہے آخرت کا عذاب، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آخرت کے عذاب میں جب تم مبتلا کیے جاؤ گے تو وہاں پہ جا کے، یہ جو مبلسون میں ٹرم آپ کو بتا رہی ہوں، تو وہاں پہ یہ جتنے کفار ہیں، جتنے اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالکل اس وقت ہر خیر سے نا امید ہو کر، مایوس ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی کیا ان کی حالت ہوگی؟ ڈیسپریٹ ہوں گے، رنج و غم کی کیفیت ہوگی، خوف ہوگا، دہشت ہوگی۔ یہ اس طرح سے جب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں مبلسون کی، تو یہ چیزیں اور ایڈ ہو جائیں گی کہ ان کا خوف بھی ہے، دہشت بھی ہے، حیرت سے دنگ کھڑے ہوئے ہوں گے، آخرت میں ہر چیز ان کو شاکنگ لگے گی، ریگریٹس ہوں گے، حسرتیں ہوں گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دونوں طرح سے اس کے معنی درست ہیں کہ کافروں کی سچی بات ہے، خسر دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی انہوں نے نقصان اٹھایا ہے اور آخرت کا تو یہ اٹھائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 78۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی، فہم دیا، تمہیں سمجھ بوجھ دی، سننے کی صلاحیتیں دی۔ کیوں دی ہیں یہ تمام صلاحیتیں؟ تاکہ تم حق کو پہچانو، حق کو سنو، حق کو دل سے قبول کرو۔ یہ مراد ہے، یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم اس سے ہدایت پائیں۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے ہمیں کہ یہ بنیادی نعمتیں، یہ جن کا ذکر ہے، آنکھ، کان اور دل، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمت کے طور پہ دیا، اور یہ ان نعمتوں کا دینے کا حق کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ سماعت ہو گئی، بصارت ہو گئی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں کہ ہم اس کو یا تو گناہ جاریہ بنا سکتے ہیں یا پھر ثواب جاریہ، یعنی مرنے کے بعد بھی۔ میں تو مرنے کی بات کی اب بات کر رہی ہوں نا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں کی سماعت اور آنکھیں اور دل کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا شارپ ہوتا ہے نا، اگر کہیں بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو اللہ کے دین کے لیے نہیں لگاتے، دنیا میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک یہ جو ہمارے دل ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہیں اور زبان بھی آپ لے لیں، 2 ذکر نہیں ہے، مگر یہ تمام جو حواس خمسہ ہمارے ہیں، اگر تو یہ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو بڑے مبارک ہیں۔ قرآن سے مراد یہ اللہ کی اطاعت میں کنیکٹڈ ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، کان جو ہے وہ حق ادا کر رہی ہے اللہ کی اطاعت کا، زبان حق ادا کر رہی ہے اللہ کی اطاعت کا، یعنی ہم اپنی ان صلاحیتوں سے، ان حواس خمسہ سے ہر وہ کام لے رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر یہ دل، کان، آنکھیں قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ سب کچھ حواس خمسہ ہوتے ہوئے ہم پیرالائز ہیں، دین کے حوالے سے بالکل پیرالائز ہیں ہمارے یہ اعضاء جو ہیں، کیونکہ فطرت جو ہے وہ تب سلیم بنتی ہے جب جو ہے یہ جو صلاحیتیں ان کو اللہ کے دین کے لیے لگایا جائے۔
اور ان کا جو معاملہ ہے، جو دنیا دار لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ بہت کم ہو تم لوگ جو شکر ادا کرتے ہو، یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، تو تم نے اس سے بس جانور کی سطح کے کام لیے. تم نے صرف اور صرف اپنے جسم اور نفس کی خواہشات کو پورا کیا ان حواس خمسہ سے. یہ نہیں سوچا کہ یہ کان دینے کا مقصد، آنکھوں کا دینے کا مقصد، دل کا سوچنے کا میں کیا سوچوں دل سے، ان تمام چیزوں میں میرے وجود کا مقصد کیا تھا. یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ آنکھوں سے میں کیا دیکھوں جو اللہ کو پسند ہو، یا میں دل میں یا دماغ سے سوچوں. دماغ اور دل کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس سے میں سوچوں کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا. تو یہ حواس خمسہ دینے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگائیں. ہم اس کو مثال کے طور پہ آنکھوں سے ہر وہ چیز دیکھیں جو گناہ کا کام ہے، کانوں سے ہر وہ بات سنیں یا میوزک سنیں یا غیبت سنیں یا ایسی گندی چیزیں سنیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور دل جو ہے وہ ہر وقت دنیا کی باتیں سوچتا رہے، دل میں ہر وقت جی چاہتا رہے اب میں یہ خواہش پوری کر دوں، اب میں فلاں خواہش پوری کر دوں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل نہیں دیا نا ہمیں. تو مراد یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے موسن کی نافرمانی میں لگا کے، منم کی نافرمانی میں لگا کے ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. قرآن میں جا بجا مقامات پہ اس کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، دل دیے اور کان دیے، تو تم اس کا کیا حق ادا کر رہے ہو. لیکن یہاں پہ جب یہ بات آ رہی ہے تو ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، ہم اپنے کانوں سے اور ہم اپنے دل سے کیا کام لے رہے ہیں، کیا سوچیں ہمارے دل میں آتی ہیں. یعنی ویسے تو سوچ دماغ میں آتی ہے، لیکن میں بار بار دل کا ذکر سوچ کے حوالے سے کیوں کر رہی ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری جو ہماری نفسانی خواہش ہے نا، اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. دماغ سے نہیں سوچتے ہم دل سے سوچتے ہیں. ورڈ صحیح نہیں ہے سوچنا، لیکن حقیقت ہے دل سے کام لیتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجیے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ہم انہی اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے پوری کر رہے ہیں، چاہے وہ جائز ہیں چاہے وہ ناجائز ہیں. تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے یہ قوتیں دی ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہمیں حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس یہ جو نعمتیں ہیں اس کا شکر کیسے ادا ہوگا، کس طرح شکر ادا ہوگا اس کا؟ جی بالکل، بس سمپل اس کا آنسر یہ ہے کہ جو اللہ نے یہ نعمت دی، خاص طور پہ ابھی ہم ان تین کا ذکر کر رہے ہیں نا، ابھی ہم اور نعمتوں کا نہیں کر رہے. یہ تین نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کا حق ادا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ حق ادا کرنے والے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانے والے، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت قلیل لوگ ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں. ایک دفعہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عرابی تھا، تو وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر دے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ قلیل سے تمہاری کیا مراد ہے، قلیل بندوں میں؟ تو اس نے یہ آیت بتائی، قلیلا ما تشکرون 78. یعنی اس نے بتایا کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ان قلیل بندوں میں شامل کر دے جو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیکٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے ہمیں ایک حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ میجورٹی جو دنیا میں لوگ ہیں وہ اللہ کے ناشکر ہیں. اور کیسے ناشکر ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ان کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ حواس خمسہ، اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں. یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کھولی. تو اب آپ اور میں سوچیں کہ ہم کتنے اللہ کے شکر گزار ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں. یا ہر حال میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو بھی شکایت، نعمتیں روک لے تو بھی شکایت. نعمتیں روک لیتا ہے تو پھر یہ نہیں خیال آتا کہ اتنے دن جو اللہ نے نعمت دی تھی تو یہ آدمی شکر ادا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اتنے دن تو نے صحت دی نا، تیرا شکر. یہ نہیں کہتے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر ہم اللہ کے ان قلیل بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز کم ہوتی ہے تو اس کی ویلیو بہت ہوتی، بڑھ جاتی ہے نا. اگر ابھی مارکیٹ میں آپ کو پتہ چلے چینی کا فقدان ہو گیا ہے، کمی ہو گئی ہے، تو آپ دیکھیے کیسا سب بھاگیں گے دکانوں کی طرف، مہنگے مہنگے داموں خرید لیں گے کہ شاید اب ملے ہی نہ. اگر یہ ذہن میں بات آ جائے نا کہ چینی اب ملے نہیں، میں ایک مثال چینی کی دے رہی ہوں، ملے گی نہیں، تو کیا کریں گے ہم کہ ہم کہیں گے کوئی من مانی تم پرائس لے لو بس ہمیں دے دو. یہ ہو جائے گا نا اسکیرسٹی جب ہوتی ہے کسی چیز کی.
اور جب فراوانی ہوتی ہے تو اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. آپ کو مجھے پتا ہے ہر دکان میں اس وقت شوگر اویلیبل ہے, تو نہ میں رش کروں گی, نہ آپ گھر میں 1 کلو بھی رکھیے تو ہم کہیں گے بہت ہے, ختم ہوگی تو دیکھیں گے. تو یہ والی چیز ہے کہ ایسی کوالٹی جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے بندوں میں بڑی سکیئرس ہے, تو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ کی کتنی راضی ہونے والا کام ہے کرنے کا. یہ ایک عادت اگر ہم بنا لیں, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, ایک ٹپ میں آپ کو دوں کہ کثرت سے الحمدللہ کہیے. اگر آپ کو عادت ڈیولپ کرنی ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ سے حال پوچھے الحمدللہ, کوئی گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہوں آپ کو اگر کسی کو بتانا بھی پڑ رہا ہے تو بھی, یعنی اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو بتا کے بھی یہ کہیں الحمدللہ, پھر بھی اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکال لیں. جیسے آپ کہیں کہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا, اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں, آپ کہیں ہوا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے سب کو بچا لیا, ٹھیک ہے نا, اس طرح پازیٹیو چیز نکالیں. یہ تو ہوگا نہیں کہ ہر وقت سب کچھ ٹھیک ہے, کبھی تو کچھ ایسی بات ہوگی نا آپ کو لوگوں سے, یا ایک جنرلی طور پہ بھی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے, یا کوئی مثال کے طور پہ گھر میں کچھ ہو گیا, آپ کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی, ٹوٹ گئی, ایسا ہو گیا نا, تو آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اتنے دن بھی چل گئی نا, ایسے کہہ دیں. یا یہ کہہ دیں کہ شکر ہے یہ ٹوٹ گئی, فلاں نہیں ٹوٹا برتن, وہ زیادہ قیمتی تھا. کوئی نہ اینگل شکر گزاری کا نکال لیں. اور اگر اتنا نہیں سوچ سکتے, اتنا سوچنے کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز ایکسرسائز سے ہوتی ہے, تو بس پھر بھی ایک جملہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے نا, آپ جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا, مصیبت والا واقعہ پیش آتا, تو آپ کیا کہتے تھے, الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر. تو یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ یعنی اس میں بھی ایک بات ہے کہ ہاں ہے تو بالکل ہماری پسند کی چیز نہیں بھی, حادثہ ہوا اللہ نہ کرے, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال میں تیرا شکر ہے. تو آپ دیکھیے گا کتنی برکت اللہ تعالیٰ کی آپ کی زندگی میں آئے گی, جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس نے نعمتوں پہ تو شکر ادا کیا, نعمت چھننے پر بھی شکر ادا کیا, لیکن ہم میں سے تو اس وقت تو بات اللہ تعالیٰ ان کی فرما رہے ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, ان کو نہیں توفیق ہے اللہ کا شکر ادا کرنے. لینے کی تو دور کی بات ہے, وہ تو بھول ہی جائیے, ان پہ نہیں شکر ہے, جو سچی بات ہے جو اللہ نے نعمتیں دی. چلیں آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 79-80. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے, وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے, گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جھنجھوڑ ہے انسان کو نا, ایک دماغی طور پہ اس کو سٹیمولیٹ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے جو قدرت اللہ تعالیٰ کی عظیمہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کر کے مختلف اطراف میں تمہیں پھیلا دیا. کس طرح پھیلایا ہے لوگوں کو, یعنی مراد کیا ہے پھیلانے سے, کہ ایک ملک نہیں ہے, ایک شہر نہیں ہے, ایک قصبہ نہیں ہے, ایک ایریا نہیں ہے. آپ کراچی کی بھی اگر بات کریں تو کتنے ایریاز ہیں, ڈیفنس ہے, اورنگی ٹاؤن ہے, کورنگی ہے, نارتھ ناظم آباد ہے نا, نارتھ کراچی ہے, ملیر ہے, سب حصے ہیں کراچی کے. تو یعنی مراد یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا اور پھیلا دیا ہے پوری دنیا میں. رنگ مختلف ہیں ان کے, عادات مختلف ہیں, مذاہب ان کے مختلف ہیں, اس کے علاوہ ان کی رسومات مختلف ہیں, الگ الگ طریقے سے وہ زندگی اپنے گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ایک وقت آئے گا ہم سب کو اکٹھا کریں کہ اپنی بارگاہ میں جمع کر لیں گے. حالانکہ اگر آپ اور میں سوچیں, ہم کراچی میں رہتے ہیں, اگر آپ یہیں پر اسی ایریا سے گزر جائیں, اگر آپ برابر کے اپارٹمنٹ میں بھی دیکھیں تو پورے اپارٹمنٹ میں بھی آپ کسی کو نہیں جانتے ہوں گے, ہے نا ایسی بات. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پھیلا دیا. ہم کہیں ہم اپنے ایریا میں, اپنے نیبر میں سارے لوگوں کو نہیں جانتے, دعویٰ نہیں کر سکتے ہم میں سے کوئی, لیکن اللہ تعالیٰ کا قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا, اور جب میں چاہوں گا سب کو اکٹھا اپنے بارگاہ میں کر لوں گا. قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری بات کیا ہے مراد ان آیات سے, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے مقصد نہیں پیدا کیا, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بیسڈ نظام ہے. تبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات آتی ہے, پھر دن آتا ہے, دن کے بعد دوبارہ رات آتی ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے, اور اس کے سامنے ہر ایک جھکا ہوا ہے, ہر ایک کی گردن اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, اور پھر آخر کا جزا اور سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی دے گا جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں گے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 81 سے 83 تک.
بل قولوا مثل ما قال الاولون قولوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے. یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے. یہ محض افسانۂ پارینہ ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ پرانی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار تھے یہ کیا کہتے تھے؟ اساطیر جو آ رہا ہے نا، اساطیر الاولین، اس سے مراد کیا ہے کہ لکھی ہوئی کہانیاں یا حکایتیں لکھی ہوئی. تو کیا کہتے تھے یہ باتیں سن کے کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ ہم آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے، تو یا قیامت ایک دن آ جائے گی، تو یہ جو باتیں ہیں یہ تو ہمارے پہلے ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ہم تو جب سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ یہ تو حکایتوں میں آبا و اجداد کی اپنی کتابوں میں بھی نقل در نقل ہو رہی ہیں. یعنی کوئی رسول آیا، انہوں نے پیغام دیا، تو کسی اللہ کے بندے نے اس وقت کے کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ بھئی دیکھو ایک دن آئے گا لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہاں کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ابھی تک تو قیامت آئی نہیں. کفار یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سنانا اللہ کو بھی مقصود تھا کہ جب ابھی تک نہیں آئی تو آگے کیا آئے گی. تو جیسے کہتے ہیں نا اٹس آل ایبسرڈ، اٹس آل ربش، ہمیں کوئی یقین نہیں، وی ڈونٹ بلیو ان، ہمیں کوئی یقین نہیں کہ قیامت آنے والی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں، یہ تو ان کا معاملہ تھا نا، آج کیا معاملہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو کے یہ نہیں کہتا قیامت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، اتنی ہمت نہیں ہے کسی کی مسلمان کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے بعد پھر کیا قیامت نہیں آئے گی. ہوتا کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں جو بلیو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے. کس طرح؟ جب انسان بہت ڈرامے دیکھتا ہے، ابھی میں اس سے آپ کو ریلیٹ ایکچولی کر کے بتا رہی ہوں، جو ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم دی، آنکھیں دی، کان دیے، تو اس سے کیا کام لے رہے ہو؟ تم اللہ کی نافرمانی کر لے رہے ہو. تو بات یہ ہوتی ہے جب انسان بہت فلمز دیکھتا ہے، بہت ڈرامے دیکھتا ہے ان آنکھوں سے اور کانوں سے، یہ میوزک اور یہ تمام چیزیں، یہ شور ہر وقت سنتا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے نا وہ ایک فالس سٹوری لگتی ہے، قیامت جو ہے نا ایک دور کی کہانی لگتی ہے. اچھا، اور آپ یہ مشاہدہ کر کے دیکھیے، بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں نا مجبور ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ شاپنگ مالز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ جتنے یہ باہر کے خاص طور پہ جو برانڈز ہیں، خیر باہر آپ کیا کہیں، یہاں کا بھی یہی حال ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بلاسٹنگ میوزک لگاتے ہیں. اور اس میں آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، اب اگر آپ نے نہیں کیا تو اب کیجئے گا، ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا وہ نم ہو جاتی. اور یہ ان کا طریقہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنے کی مہلت نہیں ملتی کہ مجھے اس فلاں چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، یا سیل اگر لگی ہے تو کتنے % لگی ہے، یا یہ کہ یہ مجھے یہ چیز لینی اپنے لیے ضرورت ہے یا مجھے کوئی کسی گھر والے کی ضرورت ہے. تو آدمی نا بالکل نم ہو جاتا ہے اور وہ لیتا چلا جاتا ہے اس وہ میوزک کا جو وہ شور اور ہنگامہ ہوتا ہے نا اس کے زیر اثر آ کے، کیونکہ وہ شیطانی، آپ کو پتہ ہے میوزک شیطانی ہے، تو وہ انسان کو ایک اسراف اور غلط طریقے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. یا یہ ہے، یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی. ایک اور مثال آپ سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ جب یہ شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں اور یہ سب ڈانس پارٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ہندوانہ کلچر میں، تو اس میں بھی جب ایک رات کی ایک رنگین ماحول، آپ یاد کیجیے پچھلے ویک ہم نے چاندنی رات کے حوالے سے بھی دیکھا تھا نا کہ یہ کفار بیٹھ کے چاندنی راتوں میں یہ سب باتیں کیا کرتے تھے. تو ایک جو ماحول بنتا ہے نا رات کا، تو اس میں بھی جب یہ میوزک چلتا ہے اور گندی ورڈنگز وغیرہ اس میں آتی ہیں تو انسان کا خود بخود ناچنے کا اور نظر بازی کرنے کا، لڑکیوں کو دیکھنے کا اور ان کے اوپر شاؤٹنگ کرنے کا اور مذاق کرنے کا یہ جی چاہنے لگتا ہے. یہ ایک کیفیت انسان کی طاری ہو جاتی. تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جب بہت زیادہ، جب لوگ، ہم آج کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ جب وہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ جب فحش کو دیکھتے ہیں، obscenity کو دیکھتے ہیں، تو بس پھر لگتا ہے کیسی جہنم، کہاں کوئی نہیں آنے والی جہنم، کون سی قیامت آئے گی. اللہ کی بات کو بھی لائٹلی لیتے ہیں، قرآن کو بھی لائٹلی لینے لگتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، افسانہ حقیقت لگتا ہے اور جہنم افسانہ لگنے لگتا ہے یہ کوئی کہانی ہے جہنم کی، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے جو انجوائے اس وقت ہم لائف کر رہے ہیں، جو آج کے لیے جیو،
پریزنٹ میں جیو. لوگ کہتے ہیں نا, جو کہتے ہیں یہ عقل مندی ہے, آج کی لائف کو انجوائے کرو, کل تو پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں, پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ بھی نہیں, زبان پہ نہیں لاتے لیکن دل میں یہ سوچ ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی قیامت سے ڈرانے کی کوشش کرے, کوئی اللہ والا مل جائے یا کوئی شخص سمجھانے لگے کہ بھئی یہ فلاں نہیں کرو, اللہ کی نافرمانی, تو سخت ناگوار ایسے لوگوں کو یہ باتیں لگتی ہیں. کہتے ہیں کیا اسپوائل سپورٹ ہے, ذرا سی ہمیں خوشی نہیں دیکھ سکتے, ذرا سی ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو ہمیں آ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہماری خوشیوں میں جو ہے نا وہ پنس چبوتنے لگتے ہیں. تو اس لیے نا ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے. تو یہی بات ہے یہاں پر کہ دیکھیں اسی طرح کفار بھی یہی کہا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے کویسچن کرتے تھے, آپ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائیں گے, یعنی جلا اٹھائیں گے نا, کیسے آپ دوبارہ جلا اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اللہ کو کویسچن کر رہے ہیں, آپ ہمت دیکھیں. تو لیکن جو آج کے بھی لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ دراصل یہی ہے کہ دنیا کے سراب میں کھو کے, دنیا کی آپ سمجھ لیجئے کہ جھوٹ کا جو پلندہ ہے, جو دنیا کی یہ ٹیمپٹیشن اور مزے ہیں, یہ جھوٹ کے پلندے, ان میں گم ہو کے ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے پھر حقیقت نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ ڈرامے دیکھتے ہیں, ایک کے بعد ایک جیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں نا, سوپ اوپیراز کہلاتے ہیں نا, روز تقریباً روز ایک قسط آتی ہے ان کی, اور ایک سے ایک وہ جڑتا چلا جاتا ہے سلسلہ. تو جس وقت ان کے ڈرامے کا ٹائم ہوتا ہے, نہ وہ اس وقت کھانا لگاتے ہیں, نہ کھانا پکاتے ہیں, نہ کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر اس ٹائم جاتے ہیں. اتنی وہ ریلیجسلی فالو کرتے ہیں ڈراموں کو, جیسے نماز کے بارے میں کوئی کیئرفل ہوتا ہے نا, اس طرح ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اتنا ایڈکشن, آپ 1-2 گھنٹے اپنے ایڈکشن میں لگائیں گے, تو جب اس کے بعد حقیقت کے دنیا میں آئیں گے نا, تو ویسے بھی ہر چیز بری لگے گی, دل چاہے گا اسی سراب میں گم رہو, وہی وہ ہیروئن نے کیا کیا تھا, اور ہیرو نے اس کو کیسے دیکھا, اور اس نے کیا کہا, اور پھر فلاں کا پھر اس میں کیا حادثہ ہو گیا. ہر تھرلر ہوتا ہے نا, رومانس بھی ہوتا ہے, تھرلر بھی ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, 10 چیزیں ہوتی ہیں, موتیں بھی ہو رہی ہیں, رو بھی رہے ہیں, ظلم بھی ہو رہا ہے, تو بڑا مزہ آنے لگتا ہے نا. تو پھر جب حقیقت کی دنیا آتی ہے تو لگتا ہے ہسبینڈ بھی بورنگ ہے, اور ان کے دیکھو ہسبینڈ کتنے, جو ڈرامے میں دیکھ رہے تھے وہ کتنا رومانٹک تھا آدمی, اور جو بچے ہیں تو یہ کتنے بدتمیز بچے ہیں, ان کے تو بچے کتنے تھے اور کتنے خوبصورت تھے. یہ تو کیسے میرا تو بچہ بھی کیسا ہے, رنگ بھی کیسا ہے اس کا, بیٹی دیکھو کیسی ہے عجیب سی, جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی سو کالڈ کوئی ماڈرن نہیں, کچھ نہیں, ان کی بیٹی دیکھو کیسی تھی. تو اس میں نا یہ شراب میں انسان نا گم ہوتا چلا جاتا ہے, کمپیریزن کرنے لگتا ہے, وہ اسی اس میں رہنے لگتا ہے. دیکھو وہ کیسے بات کرتے ہیں, اور میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں, فلاں ان سے کتنی محبت سے بات کرتی ہیں ساس, مجھے دیکھو میری ساس کیسے مجھ سے بات کر رہی ہیں. تو یہ بہت ہی نیگیٹو یہ چیز ہے کہ جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا, کہ جب انسان یہ اس طرح کی ڈریم ورلڈ میں رہتا ہے تو آخرت کیا, قیامت کیا, اللہ کیا, رسول کیا, ایک ایک کر کے یہ تمام چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں, اور انسان کسی اور دنیا میں گم ہوتا ہے. اور شیطان کا کام ہی یہی ہے, وہ چاہتا یہی ہے, چاہے آپ شاپنگ کے ذریعے اللہ کو بھلائیں, چاہے آپ یہ میڈیا کے ذریعے. اور میڈیا بڑا آسان ہے, شاپنگ پہ تو جو حقیقت بات ہے ہم پھر بھی کم جاتے ہیں, کبھی کبھی جاتے ہیں, لیکن گھر میں تو ایک آپ کے کلک کے اوپر آج ٹی وی ہے, اور آپ کے اپنے اسمارٹ فون پہ ایک کلک کے اوپر چینلز ہیں. تو یہ فتنہ جو ہے وہ بس اللہ ہی خیر کرے, کہ اللہ ہی سے پناہ مانگیں تو اللہ ہمیں بچا لے گا. آپ دیکھیں, آپ ریلیجس بعض دفعہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب میں, اس میں بیچ میں کوئی ایک وہ ڈال دیتے ہیں بےہودہ قسم کا کوئی سائٹ, یا کوئی آپ کو ایک یوٹیوب کا کوئی آپ سمجھیے لنک ڈال دیتے ہیں, کہ اللہ نہ کرے اگر نہ بچے انسان اس کے اوپر ایک کلک کر دے یا غلطی سے کر دے تو وہ دنیا الگ کھلتی چلی جاتی. تو بڑا فتنہ ہے, بڑا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے ہمیں سخت امتحان آج ہے ہم سب کا. تو یہ جو جتنا بچے گا, جب سخت امتحان ہوتا ہے تو یاد رکھیں اجر بھی بہت ہے. اگر پہلے امتحان سخت نہیں تھا تو پکڑ بھی اتنی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو آج یہ کہ امتحان سخت ہے تو پکڑ بھی زیادہ ہے, لیکن جو بچیں تو پھر کیا ہے, اجر بھی اس کا زیادہ ہے, بہت زیادہ اجر. چلیں آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر 84 سے لے کر 88 تک کریں گے. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. ترجمہ دیکھتے ہیں. ان سے کہیے کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے, یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے. ان سے پوچھو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے, یہ ضرور کہیں گے اللہ.
کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ چاہے یہ بھی کر لیتے ہیں ہم، آیت نمبر 89، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کفار کا ایک سمجھ لیجئے کہ ان کا معاملہ تھا کہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں تھا کہ اگر ان سے کوئی یہ پوچھے، یا اللہ تعالیٰ ایک بڑے طریقے سے ایک ان کی سائیکی بتا رہے ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھا جاتا کہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے بنائی ہے، کہہ ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ کوئی بات۔ اگر کہیں کہ اس پورے کائنات پر رول کون کر رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کر رہا ہے، بول ہی نہیں سکتے۔ اگر ان سے ہی پوچھیں یہ کائنات کس نے بنائی، اور کائنات میں آپ کو پتا ہے سورج، چاند، ستارے، برف، پانی، اولے، سب کچھ آ جاتا ہے، زمین آ جاتی ہے، کس نے بنائی؟ ڈیفینیٹ آنسر ہوگا اللہ نے، کہہ ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ کوئی بات۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں پہ سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یعنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ کریٹر گاڈ کو تو مانتے ہیں لیکن اونر گاڈ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تھوڑی سی فائن لائن ہے۔ فرین یہ مارکرز والے نہیں ہیں جو پوائنٹڈ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں۔ اچھا، اب اگر ہم یہ اردو میں کریں نا تو خالق آئے گا۔ خالق اللہ کو مانتے ہیں لیکن مالک اللہ کو نہیں مانتے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ خالق اللہ کو مانتے ہیں، مالک اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک؟ تو یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں مانتے؟ جب خالق مان رہے ہیں تو مالک بھی مان لیں۔ فروخ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ریزن کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ایگزیکٹلی یہی والی بات ہے کہ سبمیشن نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ کو مان لیا کہ اللہ میرا مالک ہے تو پھر غلام بننا پڑے گا، اور غلامی کسی کو پسند نہیں، غلام بننا نہیں اچھا لگتا۔ ہر انسان چاہتا ہے میں اپنا خود مالک بنوں، میں خود مالک ہوں۔ تو یہ ان کا پرابلم تھا سارا نا۔ تو اسی لیے مسئلہ یہ تھا کہ ایک اور چیز یہ تھی کہ ماننا بھی پڑے گا اور حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ دیکھیں نا، اگر یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ مجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے تو پھر یہ کہ حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ تو وہ بیٹر سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ یا جو لوگ جن کے پاس بڑا اقتدار ہے ان کو ہم ڈریں، ان کو مانیں، بجائے اللہ سے ڈریں، کیونکہ یہ تو سامنے کا معاملہ ہے، یہ تو ابھی ابھی ہمارا یہ نقصان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سے کیا دیکھیے کل جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ابھی کی فکر کریں، ابھی نہ ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو تو جو بھی بادشاہ وقت کہتا ہے یا جو بھی کوئی ہم سے بڑا، ہم سے زیادہ اتھارٹی رکھنے والا ہمیں بات کہتا ہے، بھائی اس کی بات مانو ورنہ نوکری چھوٹ جائے گی، اس کی بات مانو ورنہ فلاں دنیا کا نقصان ہو جائے گا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ حالانکہ دیکھیے آپ قرآن سے کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کیا دلائل ہمیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں آتا ہے کہ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ دینے پر بھی قادر ہے، اللہ لینے پر بھی قادر ہے، لیکن ان کو یہ اتنی چھوٹی سی، اتنی معمولی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے، تو فائدہ کیا ہے؟ تم کافر ہی کہلاؤ گے۔ ہوئے تو کافر نا جب اللہ کی اطاعت تم نہیں کرتے، ایک طرح کا کفر ہو گیا،
although اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے، تو کفر کی ایک کیٹیگری یہ بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب تمہیں یہ تسلیم ہے، جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ دنیا میں تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، کائنات میں تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان پہ دیکھو، زمین پہ دیکھو، ساری اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ان کی طرف دیکھو، تو تمہیں نظر آئے گا سب اللہ کر رہا ہے، تو پتہ چلا عبادت کے لائق اللہ ہے، پھر تم کیوں اس کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے دو طرح کے پرابلمز تھے نا، ایک تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، سیکنڈلی کیا تھا کہ ایک اکیلے اللہ کو نہیں تسلیم کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کر رہے ہیں کہ تم ایک وننس آف گاڈ کے اوپر تم کیوں نہیں بلیو کرتے، یہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے، اللہ جس کو اپنی پناہ میں لے لے، اس کو کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یا اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات میں کیا کوئی ایک بھی ہستی ایسی ہے جو اس کو اس نقصان سے بچا لے یا اپنی پناہ میں لے لے؟ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پھر بھی تم الٹے پھرائے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، پھر بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، کہ جو بات آ رہی ہے نا یہاں پہ کہ پھر بھی تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر بھی تم ہوش میں آتے نہیں ہو۔ آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، کہو پھر کہاں سے تم کو یہ دھوکہ لگا ہے، کہاں سے تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے نا اس دنیا میں، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایسا معبود مانیں، وہ تو معبود ہے ہی نہیں، وہ تو معبود جو ہے ہی، مقصد مراد یہ کہ وہ تو ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کو معبود مانیں، وہ تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہماری گٹھی میں پڑا ہوا ہے، ہم ہے ہی مسلمان کہ ہمیں اللہ کے وجود کو obviously ماننا ہے۔ بات ساری کیا قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم اپنے معبود کی بات مانیں، بات یہ ہے۔ تو یہ اسی زندگی میں اگر ہم نے اپنی صلاحیتیں اس کام میں کھپا دیں کہ بس اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو مان لیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے تو وہ بھی مانتے تھے نا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمان اور ان میں پہ فرق کیا ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے اس معبود کو جو کہ ہمارے ویسے ہی انگرینڈ ہے، اس کی محبت اور اس کا ایک احساس، اور ہم نے جو عہد الست لیا ہوا تھا ہماری فطرت میں موجود ہے۔ بات تو اب ساری کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اس لیے یہ قرآن اترا ہے۔ اور مزید یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بعد قدرت رکھتا ہے، اس میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے اذکار میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا فرمائیں، اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ عطا نہ کرنا چاہیں، کسی کا مرتبہ یا بندگی اسے آپ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری کوئی نعمت کو روک لے، اور یا پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمت دے تو جیسا اللہ دے گا کوئی اور ہمیں نہیں دے سکتا، نہ کوئی دینے پر قادر ہے نہ کوئی روکنے پر قادر ہے، جیسا اللہ قادر ہے۔ یہ مراد ہے یہاں پر۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، یہ بھی تقریباً وہی مضمون آگے چل رہا ہے، آیت نمبر 89 سے لے کر 91 تک۔ 89 میں نے کر لی تھی، اب دوبارہ میں اس کو جوڑ رہی ہوں۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ آتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنے خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ایک طرح سے یہ بھی شرک کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے عقلوں کو کیا ہو گیا، یہ علم تمہارے پاس آ گیا، یہ اعتراف تم کرتے ہو اس بات کو کہ اللہ ایک ہستی ہے نا، مانتے ہو تم، تو اب یہ کہ تم اس کے ساتھ پھر شرک کیوں کرتے ہو اللہ کو ماننے کے باوجود؟
تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ صراحت یہاں پر صراحت موجود ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ایون ان کا، آپ کفار کو چھوڑیں، مشرکین کا بھی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. خاص یہ آیت مشرکین کے کانٹیکس میں ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت اور اللہ کی رزاقیت کے منکر نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ 4 ٹرمز ہیں، میں آپ کو لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں کہ شرک ہے کیا. اللہ کی خالقیت، ربوبیت، اور رزاقیت. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے، مفسرین کا کہنا یہ ہے اس کی تفسیر میں ان آیات کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اللہ کا رب ہونا. رب ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو چلا رہا ہے، پال رہا ہے. پھر اس کے بعد خالقیت کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا. مالکیت کیا ہے؟ اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے، ایک حد تک اس طرح مالک مانتے تھے کہ بھئی یہ چرند ہیں، پودے ہیں، یہ سب کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح مانتے تھے. پھر کیا؟ رزاقیت، رزق ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے. اب اس کو دیکھتے ہیں توحید الوہیت کیا ہے. اس کا انکار کر دیتے تھے مشرکین اور کفار. یہاں تو خیر مشرکین کی بات ہو رہی ہے ابھی، تو جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے. اب توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ وننس آف گاڈ، اللہ کا یکتا ہونا، اللہ کا ایک ہونا. تو یہ جو ہے ان کا پرابلم کیا تھا کہ یہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہندو ہیں نا، آج بھی یہ کہتے ہیں بھاگوان، ایسے کر کے نا اوپر انگلی کرتے ہیں، بھاگوان کہتے ہیں، بھاگوان ہے یعنی بتوں کو پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں بھی ایک چیز ہے کہ اللہ ہے، ایک وجود ہے. اللہ نہیں کہتے اس کو، لیکن ایک ہے، ایک ہستی ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں، وہ اوپر رہتی ہے. تو یہ جو بات تھی یہاں پر کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی مانتے تھے، تو وجہ یہ تھی کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں انہوں نے تخلیق نہیں کی کائنات کی، یہ ہمارے مالک نہیں ہے، یہ کوئی تدبیر نہیں کر رہے ہیں. مگر کیا معاملہ ہے کہ ہم کیوں دوسرے لوگوں کو مانتے ہیں یا بتوں کو مانتے ہیں؟ کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ان کو دیکھیں، یہ قوم نوح میں کیا شرک کیسے آیا تھا کہ جو نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے پہلے ان کو سمجھا، اس کے بعد ان کے آگے ان کی تصویریں لگا لی اور کہتے تھے ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. آخر کار کیا ہوا؟ انہی کے بت بنا لیے. تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، بتوں کے ذریعے سے ہم ایک اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. یہ کچھ ان میں سے جو یہ تھے مشرک تھے، ان کا یہ کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے، کچھ تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں وہ تو ایتھیزم ہوتا ہے نا، کہ اللہ کا انکار کرنا. لیکن ان کا جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک ذہن میں ایک وجود ایک اللہ کا تھا، ان کا ایک سمجھتے تھے کہ کوئی ہستی اللہ کی ہے، لیکن ڈیویشن تھی اس طرح کی. تو اب کیا ہے کہ یہی چیز اگر آپ نوٹ کیجئے تو آج کیا آپ کو ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے جن کا پرابلم کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم فوت شدہ لوگوں کو جو زمینوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہم ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے اوپر ہم چادریں چڑھاتے ہیں اور ان کے نام کا ہم لنگر کرتے ہیں، ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں، یا فوت شدہ وہ بزرگ ہیں یا نبی سمجھتے ہیں ان کو، یا اولیاء سمجھتے ہیں، جو بھی. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ اسپیشل اختیارات دے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے تم میرا قرب حاصل کرو.
ان کے وسیلے سے میرا قرب حاصل کرو. تم پہلے ان کو مدد کے لیے پکارو, پہلے ان کی نظر و نیاز دو, ان کے ذریعے سے پھر تم مجھ تک پہنچ پاؤ. یہ کانسیپٹ آج موجود ہے, ایگزیکٹلی یہ کانسیپٹ آج موجود ہے. آپ سوچیں, اور یہی جو ہے مشرکین کا بھی کانسیپٹ تھا. تب وہ کیا کہلائے؟ مشرک کہلائے. تو آج آپ دیکھیں ہم اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں اور ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں بہت سے گناہ معاف کر دوں گا ماں سوا شرک کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا, سورہ نساء میں آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کو عبادت میں شریک کرتے ہیں, پہلے بھی کفار کرتے تھے اور آج بھی جو کرتے ہیں, تو کیا ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں, کیونکہ ان کے اینسسٹرز یہ کام کرتے آئے. اینسسٹر ورشپ کا یہ شکار ہیں, آباء و اجداد کے کہنے پر آج یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں, ورنہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں, کہیں سے بھی ان کو اس کی دلیل نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس کے بارے میں؟ اگر یہ حقیقت ہوتی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہوتی یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے برابر میں کوئی شریک ہوتا اس دنیا میں, تو ہر شریک اپنے حصے کی جو مخلوق ہے اس کا رہنے کا, سہنے کا, اس کو رزق پہنچانے کا, اس کی جو مالکیت کا, وہ کوئی نہ کوئی نظام اپنی مرضی سے کرتا, انتظام. بھئی وہ مالک ہوتا نا, وہ کہتا یہ اتنی مخلوق میری ہے. اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کہتا کہ یہ اتنی ہے, میں ان کا سب خیال کروں گا. اور دوسرا ایک اور مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شریک ہیں, جو دو اگر اللہ نہ کرے اللہ کے علاوہ اوپر شریک ہوتے تو وہ ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتے. ہوتا نا, ایک اللہ نعوذ باللہ دوسرے اللہ پہ غالب آنے کی کوشش کرتا. ہمیں کوئی یہ ایسی چیز دنیا میں نظر آتی ہے؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب ایسا نہیں ہے اور نظام کائنات میں تم کو کوئی چھینا جھپٹی ہوتی ہے نا, جیسے اقتدار کے لیے, وہ تمہیں نظر نہیں آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے جو مشرکین یہ بناتے ہیں. آج آپ دیکھیں, ابھی الیکشنز نہیں آئے, ہم اپنے کنٹری کو دیکھیں, الیکشنز نہیں آئے, آپ کو میڈیا میں اخبار پڑھ کے چھینا جھپٹی نظر آتی ہے اقتدار کے لیے؟ آتی ہے نا, بہت عام سی بات ہے. کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے, کہیں بھی کسی بھی ملک میں دیکھ لیجئے, پہلے سے ہی وہ لوگ پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا الیکشن آ رہا ہے, ہم جیتیں. دوسری پارٹی کیا کہتی ہے؟ ہم جیتیں. تو یہ چھینا جھپٹی جو ہے ہمیں کائنات میں کہیں دکھ رہی ہے؟ ایک دل گواہی دیتی ہے بس ایک اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس قابل, کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس قابل. تو یہی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول رہے ہیں. لیکن افسوس کیا کہ یہاں تو ہم مشرکین کا ذکر کر کے افسوس کر رہے ہیں, ہم اپنے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں گے ان کا کیا ہوگا, کیا ان کو اس کے بارے میں فکر ہے؟ بالکل, جیسے یہ کہتے ہیں نا, یہاں پر بھی جو اولیاء اللہ کے قبروں میں جا کے یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہو ہی نہیں سکتا ملیں, اور جب وہ سامنے سامنے دعا کرتے ہیں تو ان کو ایک سکون ملتا ہے کہ یہ قبر والا ہے نا, یہ ہماری بات پہنچا دے گا, ہم نے اس کو کہہ دیا. اتنی زیادہ ڈیویشن. آپ سوچیں کہ جو انسان لیٹا ہوا جو اب مکھی نہیں ہٹا سکتا, وہ کیا عرضیاں آپ کے اوپر اللہ کے پاس پہنچائے گا نا. تو سب ڈیویشن ہے. بہرحال اب اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد کون ہے جو اسے کھولے؟ وہ زبردست اور حکیم. یعنی وہی بات جو میں آپ کو ریپیٹڈلی بتا رہی ہوں نا, ہر جگہ کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ کسی کو رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھولے, کوئی بند کرنے والا نہیں. تو پتہ چلا رحمت ہے تو اللہ کی طرف سے, نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے, دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں, مشکل کشا اگر ہے تو اللہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, یہی تو اللہ تعالیٰ اتنا زبردست یہ اینڈ میں جملے آ رہے ہیں, کہاں سے تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پھر دیکھیں یہ جو بات آ رہی ہے یہاں, تم ہوش میں نہیں آتے, پچھلی آیات کا میں ذکر کر رہی ہوں. تو یہ آیتیں پڑھ کے انسان کی آنکھ کھل سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ بات ہمیں یقین ہو جائے نا کہ دینے والا بھی اللہ ہے, دعائیں سننے والا بھی اللہ ہے, مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہے, ہمیں ہر طرح سے کمفرٹ دینے والا, سکون دینے والا بھی اللہ ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سوچ انسان کو مطمئن کر دیتی ہے. جیسے یہ سورہ ہود آیت نمبر 56 میں آتا ہے, انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. کیا ترجمہ ہے؟ میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے جو میرا رب بھی ہے, تمہارا رب بھی. مراد یہ ہے کہ اگر میں بھی کسی مصیبت سے نکلنا چاہوں تو اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا.
اور تم بھی نکلنا چاہو تو تمہیں بھی اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا. ہم دونوں کا رب اللہ ہی ہے. یعنی مراد یہ کیا ہے؟ شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. یہ آیت بڑی زبردست ہے. شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ ہم دونوں مل کے اللہ سے دعا کریں. کہ جیسے وہ جو دنیا میں بعض لوگ وہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا، پیر ویر، کہ ہم ہے نا یہ فلاں چیز پڑھنے کو دیتے ہیں، فلاں چیز ہم بتاتے ہیں تو تمہاری یہ مصیبت دور ہو جائے گی. یہاں دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا، میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. تم بھی اللہ سے دعا مانگو، میں بھی اللہ سے دعا مانگتا ہوں. اور یہ جو جملہ ہے، یہ بھروسہ جب اللہ پہ انسان کو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو شرک کی جڑ کٹتی ہے. انسان اللہ سے بڑھ کے کسی کو معبود نہیں سمجھتا. اس کے علاوہ اس کو ایک اندر سے ایک گونا سکون مل جاتا ہے کہ اللہ کے سوا میری مدد کرنے پر، میری پریشانی دور کرنے پر، میری دعا سننے پر کوئی قادر ہے ہی نہیں. تو کیوں نہ میں اپنے رب کو اس سے لو لگاؤں، کیوں نہ میں اپنے رب کو سب سے اونچا اس دنیا میں کروں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگوں. سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں آتا ہے اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی دوسرے بھی خدا ہوتے، الہ ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا. پوری یعنی جو آسمان اور زمین ہے نا، یہ ایسے نہ چل رہی ہوتی، نظام بگڑا ہوتا. ہو نہیں سکتا تھا کہ سورج اور چاند کے نکلنے کا جو ٹائم ابھی آپ دیکھ رہی ہیں، یہ کسی ایک ہستی کا آرگنائز سسٹم. دو لوگوں کے طریقے سے نا ایسے نہیں چلتا معاملہ. میں نے آپ کو بتایا نا، آپ چھوٹی سی چیز آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں پر بھی اگر آپ ایک لیول پہ دو ہیڈ مسٹریس بنا دیجئے، آپ اگلے دن سے ان کا کلیش دیکھیے گا. ایک کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا، ایک کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا. ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. اگر میں ابھی آپ سے صرف پوچھ لوں کہ آپ لوگوں کا کلر کون سا آپ کو پسند ہے، یہاں پہ ہی ابھی نا آوازیں آپ لوگوں کی بلند ہونی شروع ہو جائیں گی. کوئی کلر بتائے گا، کوئی کلر بتائے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کلر پہ آپ سب متفق ہوں اور اس وقت آپ سب کہیں کہ یہ ایک کلر ہے جو ہم سب کو ہمارا فیوریٹ ہے. ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے. تو نتیجہ کلیش ہے نا اگر ایسی کوئی بات ہوگی. تو یہاں پر یہ جو ہمیں جو ایک سم اپ ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آخرت کے کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں 3 طرح کے لوگوں کی رائے ہیں. پہلی رائے رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت نہیں آنی. ہم جب مریں گے تو قبر میں ہماری ہڈیاں رل مل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم ختم ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ایک ویک سا آئیڈیا ان کے دماغ میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں شاید آخرت ہے. آپ کو پتا ہے جوڈازم، جو جیوز ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی مراد یہ کہ ان کے کانسیپٹس کافی حد تک یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں درست ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے حقیقت کیا ہے؟ قیامت کا یقین ان میں سے بھی بہت سارے فرقوں کو نہیں. آلدو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہودیوں کا کانسیپٹ کچھ معاملوں میں کافی بہتر ہے، یعنی کمپیئر ٹو اور سارے لوگوں سے نا، کیونکہ اہل کتاب ہے نا اس لیے. لیکن قیامت کے بارے میں ان کا بھی ایک ویک سا معاملہ ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ بس کہتے ہیں پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. تیسری جو کیٹیگری ہے جو کہ اہل مومن ہے، ان کا اہل ایمان ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، ہمیں لوٹ کے پلٹ کے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو بچے گا کون؟ ظاہر ہے جس کو حساب کتاب کی فکر ہے، جس کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانے کا ڈر ہے، جو اپنے عمل بدلے گا، وہی بچے گا. تو جو ان 3 کانسیپٹ رکھنے والے لوگوں میں سے بچنے والے اہل ایمان ہی ہوں گے. باقی اگر یہ بھی دماغ میں بات لانے کی کوشش کی کہ جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، تو یہ بھی ڈیویشن ہے، یہ بھی ڈیویشن کی قسم ہے. آلدو یہ کہ کوئی کافر نہیں ہو جائے گا ایسی سوچ رکھنے والا انسان، لیکن اپنا بہت بڑا خسارہ اور نقصان کرے گا. آپ کچھ کہیں؟ ہوں بہت صحیح بات کی آپ نے. ہوں ہوں. نہیں، بہت آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں اگر کوئی واقعی حقدار ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی حقدار ہوتا کہ جس سے ہم دعا مانگے
اگر کوئی حقدار ہوتا کہ جس سے کہ ہم دنیا میں اپنے وسیلوں کا ذکر کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور نعوذ باللہ. اور اگر وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا، تو پھر کیسے اور کوئی دوسری ہستیاں ہو سکتی ہیں جو جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ مزاروں میں، جو کہ آپ سوچیں نا کہ ان کی تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں سچی بات آپ بتائیں کہ وہ تو آپ چھوڑیں، انبیاء چھوڑیں، رسول چھوڑیں، اس کے بعد آپ یہ صحابہ کرام بھی چھوڑ دیں، وہ بھی نہیں ہستیاں ہیں. پھر ان میں سے کچھ پھر آتے ہیں نا، تابعی آتے ہیں، پھر تابعی، وہ بھی شاید نہیں ہے، کچھ تو وہ بھی نہیں ہے، کچھ کیا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی ہے. میرا مطلب مجھے یقین ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تابعی تک کا بھی نہیں، اس کے بھی بعد کے لوگ ہیں. تو ان کو وہ مقام دے دینا، معبود بنا لینا. تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا نا میں معاف نہیں کروں گا. اور آپ یقین کریں غریبوں کا معاملہ ویسے بڑا اچھا ہے، کہتے ہیں 500 سال پہلے یہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ان کو کیا چیز لے ڈوبی ہے؟ شرک. جو یہی ان کا مسئلہ ہے. ورنہ کیا ہے، آپ کو میں نے کتنی دفعہ یہ بات بتائی، مطلب یہ حدیث ہے 500 سال پہلے یہ چلے جائیں گے امیروں سے، کیونکہ ان کو تو کوئی کون سا ان کا پیسہ ان کے پاس ہے کہ جس کو ان کو حساب کتاب دینا ہے، یہاں پہ پکڑے جائیں گے. شرک نہیں چھوڑتے. آپ دیکھ لیجئے کتنا بھی ان کو سمجھا دو نہیں چھوڑتے. اور آج آپ دیکھ لیجئے جیسے یہ بات کر رہی ہیں کہ آج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم شرک کر رہے ہیں، اور لوگوں کو تو چھوڑیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہم سے سوال کریں گے کہ یہ تعلیمات میں نے تمہیں دی تھی کہ میرے ساتھ تم شرک کرو. آپ کی زندگی میں ایک شخص نے یہ کہہ دیا تھا آپ سے آ کے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے اتنا ناراضگی کا اظہار کیا، کہا آپ تو نے مجھے نت بنا دیا، اللہ کا مد مقابل بنا دیا، تو کیا ہے بس جو اللہ چاہے. حالانکہ کتنی معمولی بات ہے یہ. آدمی مطلب ڈر جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یہ اگر اس نے کہا تھا تو یہ غلط بات تھی، ایک منٹ کے لیے دماغ ہل جاتا ہے آدمی کا، لیکن غلط تھی بات، شرک ہو گیا نا، نت بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سامنے ان باتوں کو برداشت نہیں کیا، تو پیچھے جو یہ سب بیٹھ کے یہ سب کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو رہے ہیں ان کی ان باتوں سے؟ نعوذ باللہ. ہوں. نہیں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. میں ہوں، میں کسی سے بھی کہہ سکتی ہوں، میں یہاں نسیمہ سے کہہ سکتی ہوں، آپ سے کہہ سکتی ہوں، کسی سے بھی میں کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. یہ میں نہیں دیکھوں گی کہ میں آپ کے اندر جھانکوں کہ آپ کے اندر کتنا تقوی ہے اور آپ کا لیول کیا ہے، تو اللہ جانتا ہے. یہ ہمیں یہ سمجھنا منع ہے کہ اب جیسے آپ مثال دوں کہ آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ ان کو میں اسپیشلی دعا کراؤں، تو یہ میں نہیں جانتی. میں تو آپ سے کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی چھپا مجھ سے 10 گنا زیادہ تقوی والا انسان بیٹھا ہو، تو آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے تو آپ ادھر چھوڑ کے اس کی طرف بھاگیں. صحیح ہے نا؟ لیکن ہمیں حقیقت نہیں پتا. تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، نہیں بالکل نہیں کرنا. ایگزیکٹلی مرنے کے بعد بھی یہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، انبیاء کا رسولوں کا معاملہ الگ ہے. اور آپ جیسے آپ کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی ضرور کہیں بزرگوں سے، مطلب آپ کی والدہ ہے نا، تو اب اس میں بھی آپ اپنی، کیوں والدہ سے آپ کہیں گے؟ کیونکہ جو وہ دعا وہ آپ کے لیے کریں گے کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ غیب کے معاملے ہیں. ٹھیک ہے بظاہر کوئی آدمی نیک دکھتا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ بھی درست نہیں ہے یہ سوچنا کہ کیونکہ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہم کہیں یہ آدمی ہے، یہ اس کی زیادہ قبول ہوگی، یہ نہ سوچیں. بس یہ اللہ جانتا ہے. بالکل یہ جملہ مسئلے والا پیدا ہو گیا نا کہ ضرور قبول ہوگی. ٹھیک ہے بظاہر نیک دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر دکھ رہا ہے، لیکن بھئی اللہ جانتا ہے نا دلوں کا حال. تو دیکھیے تقوی، یا تقوی ہاں ہونا یہاں ہوتا ہے تقوی. تو بظاہر کوئی لوگ دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا پتا کوئی چھپا کوئی زیادہ تقوی والا انسان ہو، تو اسٹیٹمنٹ گڑبڑ ہو گیا نا. ان بعض دفعہ لوگوں کے اپنے گھر میں بزرگ اور نیک لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان سے ہی کہہ دیں تو کتنی دعائیں قبول ہو جائیں. بالکل ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو ہاں جو گنہگار ہیں وہ بعض دفعہ اس لیے معافی نہیں مانگتے، کہتے ہیں ہماری کون سنے گا. بہت صحیح بات انہوں نے کہی. اور وہ کہتے رہتے ہیں فلاں سے کہیں تو شاید ہم گنہگاروں کو معاف کر دیں. حالانکہ وہ جب مانگے گا اللہ سے، جس نے گناہ کیا ہے، تو اللہ جتنا راضی اور خوش ہوگا کہ دیکھو یہ کتنا جھکا میرے آگے آگے، کتنا جھکا. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ ایگزیکٹلی کل میں نے دیکھا اس میں
وہ ہر سال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، ایوری ایئر کرتے ہیں وہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس منایا جاتا ہے نا، اب ایکچولی وہ انہوں نے وہ لیول کر دیا، نعوذ باللہ۔ بالکل، بہت بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ ہوں۔ بالکل ہوں، بالکل۔ اور میں اس میں دعاؤں میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، حدیث کے مطابق آپ کو پتہ ہے کیا رولنگ کیا ہے؟ پہلے اپنے لیے دعا کرو۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا نا، اب فرض کر لیجیے کوئی انسان اپنی تکلیف کسی کو بتا رہا ہے، وہ تو باؤنڈ ہے اللہ کی طرف سے نا، اس کو خیال بھی آئے گا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ تکلیف میں، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ رول رکھا کہ آدمی پہلے اپنے لیے کرے گا، چاہے سب طرف سے سکون ہے لیکن پہلے اپنے لیے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اور میرے بچوں کو عافیت میں رکھے، اب وہ دعا کر سکتا ہے دوسرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ اب یہ حل کر دے، پہلے نہیں کر سکتا۔ بالکل، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا۔ بالکل ایگزیکٹلی، ہوں ایگزیکٹلی، آپ ہمارے ہوں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ جو استخارہ آن لائن کیا ہے، استخارہ اپنے بچوں کا خود نہیں نکالتے، کیا کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں مولوی صاحب سے، میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ کسی کا بہت مسئلہ تھا رشتے کا، تو انہوں نے خود نہیں نکالا، کسی اور سے نکلوایا، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے رشتے سے منع کر دیا، اتنی مشکل سے رشتہ آیا تھا، ملا تھا۔ تو یہ تو ہمارا یہ بھی یہی تو کانسیپٹ ہے نا ہمارا، کہ ہم ان کے اوپر بھروسہ کر کے، اور لوگوں نے بھی جو جن کو ظاہر ڈیویشن ہے، جو لوگوں کو اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں اللہ کے بجائے، تو انہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ آج تو کاروبار ہے نا کہ تعویذیں گھول کے دے دو، گلے میں ڈال دو، فلاں مسئلہ حل کروا دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو وہی لوگ یہ باور کرواتے ہیں، ورنہ جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی سے مانگنے کی، تو وہ تو انسان خود جو مانگے گا، جو اس کا جذبہ ہوگا، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری ایک اور بات کیا ہوتی ہے دعا میں، ایک اور مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ جب آپ کو پہلے اپنے لیے مانگنی ہے، بعض دفعہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان بھول جائے دعا کرنا، بھول بھی سکتا ہے اس میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ جو بعض عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ بےچارے لسٹیں بناتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، تو وہ انسان دیکھیے اپنے لیے تو جو دل سے کرے گا وہ کر لے گا، اور دوسروں کے لیے تو نہیں اس طرح سے کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل، میں نے ابھی آپ کو بتایا، میں ہوں، میں آپ سے کہوں آپ میرے لیے دعا کیجیے، بالکل کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دوں کہ آپ نے ایک دفعہ اس طرح سے ایک صحابی کے اس پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا کہ میں عمرے یا حج پہ ایسا کچھ کام ہے جا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ آپ سوچیں، بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، یہ معمولی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کسی سے کہنے کی؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ماں باپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، جو ان کی دعا ہوگی نا تو وہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ یا آپ اپنی اولاد کے لیے آپ جیسے تڑپ کے مانگیں گے، اس کی پریشانی کی یا اس کی کسی چیز کی، وہ کوئی دوسرا آدمی کیا اس بعض دفعہ لوگوں کو مسئلہ بھی پورا بتاتے بھی نہیں ہے، بعض دفعہ لوگ، آپ کو میں بتاؤں، بعض دفعہ لوگ ذکر دعا کا کرتے ہیں نا کہ دعا آپ ہمارے لیے کر دیں، بتاتے بھی نہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے نا مسئلہ، تو آپ دعا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جس کو مسئلہ پتا ہے وہ ویسے تڑپ کے مانگے گا، دوسرا تو کیا کہہ دے گا، ان کی فلاں شاید کوئی بیماری ہے وہ دور کر دے، شاید ان کی کوئی پریشانی ہے وہ دور کر دے، تو یہ تو دعا بھی کیسی ہے آپ سوچیں نا۔
خود ہی نہیں آدمی پریشان ہے، شاید ان کا شاید یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں، ویسے جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے، تو یہ کہے گا نا ایگزیکٹلی. تو یہ جو چیز ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جڑ کاٹی ہے اس چیز کی، کہ تاکہ ہم ڈائریکٹ جو چیز ہے اللہ سے